अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्ते। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, जो मौसम काफ़ी गर्म है सियासत का, उस पर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब, आपको लोग बहुत सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं, और पाकिस्तान की मीडिया में जितने 1-on-1 इंटरव्यूज़ आपके होते हैं, जितने पसंद किए जाते हैं, और जो वजह रेटिंग भी बनते हैं प्रोग्राम्स की, वो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। आगाज़ करते हैं, इस कदर आप जो बात करते हैं, वो बातें जो हैं लोगों को पसंद आती हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद एक सवाल जो आपसे शायद किया भी जाता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी आप अभी तक क्यों नहीं बना सके? क्या मुस्तकबिल क्या है आपकी पार्टी का? देखें जी, मेरी पार्टी का यही मुस्तकबिल है जो कर रहा हूँ। मैं कौम की तरबियत कर रहा हूँ, मैं कौम की फ़िक्री सोचों को बुलंद कर रहा हूँ, और जिनकी बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ, उनका अंजाम क्या है, टके टोकरी हैं। और मेरे पास वसाइल नहीं हैं। जब हालात बेहतर होते हैं वसाइल भी हो जाते हैं। सो अवामी मुस्लिम लीग, इसमें कोई शक नहीं है, एक छोटी पार्टी है। लेकिन अभी मैं सऊदी अरब गया था उम्रे पे, और सऊदी अरब वालों ने मुझे इतनी बड़ी वो चैनल यहाँ चलाना चाहते हैं ऑफ़र की, और उनके पास डेटा था। उन्होंने कहा 8 साल में 600 पाकिस्तान के जो प्रोग्राम हैं उसमें नंबर 1 प्रोग्राम आपका है। 8 सालों के या 6 सालों का उनके पास रिकॉर्ड था। मैंने कहा नहीं, मैं किसी ऐसे चैनल में नहीं जाना चाहता, मैं सारे चैनल में अपनी बात करना चाहता हूँ, या मैं किसी चैनल को हेड नहीं करना चाहता। मैं अल्लाह के फजल व करम से अपने मिशन में कामयाब हुआ हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला ने आज जो मेरी बात में असर पैदा किया है, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ना मैं ट्वीट करता हूँ, ना मैं अपना फेसबुक में हूँ। आसिम मेरा एक बरखुरदार कराची से करता है, मैं भी अब ट्वीट पे जाने लगा हूँ, क्योंकि सारे नौजवान मुझे कहते हैं कि आप आएँ और सीखें। मेरी एक ही मिशन है कि इस मुल्क को चोरों, लुटेरों, डाकुओं, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, एक्स्ट्रावेगेंट, नॉनसेंस, अनडिलीवरेबल पीपल, और खाना नंबर 2 से खाना नंबर 1 में आने वाले, हमारा खून चूसने वाले लोगों के लिए एक जहन बनाया जाए। चाहे वो जहन किसी जमात में क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये 2 नंबर की अपोजिशन भी इस मुल्क में अपने अंजाम को पहुंचेगी। हुकूमत तो पहुंचेगी, 2 नंबर की अपोजिशन भी पहुंचेगी। थोड़े अरसे का इंतज़ार करें। 100 दिन, मैं ये कल भी कहा है, परसों भी कहा है, 1 महीना पहले भी कहा है कि 100 दिन इस पाकिस्तान की सियासत के बहुत अहम है। और इंशाअल्लाह मुमकिन है इसमें हम हार जाएं, जीते नहीं, लेकिन एक ज़हनी तौर पर एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी चोर और चौकीदार के दरमियान, जालिम और मजलूम के दरमियान, कमीशन खाने वाले और कमीशन वालों के दरमियान, ख़ानदानी कब्ज़ा ग्रुप और आवाम के दरमियान। ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी जी 100 दिनों में इंशाअल्लाह। 30 शेख साहब, ज़रा इस दफ़ा आप अक्टूबर से डिफरेंट लाइन दे रहे हैं, क्योंकि जब आप ठीक है, आप हमेशा जब बात करते हैं, क्योंकि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप अंदर की बात हमेशा करते हैं, अंदर की बात आपको पता चल जाती है, लेकिन कुछ अरसे से जिस तरह आप पेशगोइयाँ कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं साबित हो रही। कुछ महीने कबल आपने हमारे प्रोग्राम में जो अगस्त का महीना है और जो मार्च का महीना है, उसके हवाले से भी कुछ इस तरह की बात की थी। अब एक बार फिर आप कह रहे हैं 100 दिन के अंदर कोई तब्दीली आएगी, कोई बड़ा चेंज आएगा, इस पे आप कायम? मैं एहतियातन कहता हूँ ना, अगर अगस्त में ही कुछ हो गया तो फिर आप कहेंगे कि अगर अगस्त में ही कुछ हो गया तो आप कहेंगे जी किसको अंदर की खबर थी। इसीलिए मैं अगस्त सितंबर आपके प्रोग्राम में कहा था, मैं भूला नहीं हूँ, बेशक आप क्लिप दिखाएं। और वैसे ही मैं चस्का लगाने के लिए 7-20 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर तक कह रहा हूँ। मुझे याद है मैंने आपका एक प्रोग्राम किया था, उसमें अगस्त सितंबर कहा था। अब भी मेरा बयान यही है कि अगस्त सितंबर बहुत अहम महीने हैं। वैसे ही 10-15 दिन ऊंच नीच हो जाती है ना, ढीला डाला हो जाता है, मौसम ख़राब हो जाता है, सैलाब आ जाता है, लेकिन अगस्त सितंबर पाकिस्तान की सियासत के अहम महीने हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो आने, अच्छा ठीक है, आप अपनी बात पे कायम है। ये बताएं कि रमज़ान गुजर गया, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, बहुत सी बातें की जा रही थी, तहरीक चलेगी, ऑपोजिशन बैठ रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई मामला हल नहीं हो रहा। आज भी आप लोग बैठे, कोई ख़ास बात इसमें डिस्कस हुई, कोई पेशरफ्त, कोई डिसीजन हुआ? गुजारिश ये है, नवाज शरीफ साहब आ गए, मैं इस लेवल पे तो नहीं बात कह सकता। जो ताहिरुल कादरी साहब ने की है उसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने तो उनका ऑपरेशन ही मशकूक करार दे दिया है। ताहिरुल कादरी साहब ने तो उनके ऑपरेशन को ही, उन्होंने कहा डॉक्टर का नाम बताओ, फीस कहाँ से गई है, क्या हुआ है, रिपोर्ट्स क्या हैं, किसी को हॉस्पिटल जाने नहीं दिया गया। मैं कायम हूँ, मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इस लेवल तक नहीं जा सकता है कि एक झूठा
4 بائی پاس کا آپریشن قوم کے سامنے دے، اس حد تک نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، جتنا کروڑوں روپیہ انہوں نے میڈیا پہ خرچ کیا، من پسند کے میڈیا کو، اور دلہن وہ جو پیا من بھائے، ان دلہنوں کو جو انہوں نے بیلیں دی ہیں، اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کا آپریشن زیادہ مشکوک ہو گیا۔ میرے سمیت ہر آدمی دعا گو تھا، دعا گو ہے کہ اللہ ان کو صحت دے۔ پر جس طرح انہوں نے فوٹیج دکھانی شروع کی تو طاہر القادری ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ سیڑھیوں سے کیسے اترا 3 دن بعد، اور کیسے انہوں نے چڑھا، اور کس طرح، یہ ساری باتیں اس میڈیا میں جو کمپین چلائی، میں سمجھتا ہوں وہ میچور نہیں تھے، وہ انڈر 19 کی ٹیم تھی نواز شریف صاحب کی۔ جتنی میڈیا ٹیم ہے نواز شریف صاحب کی انڈر 19 کی ٹیم ہے، اور یہ مروا چکی ہے اور مروائے گی، اور انشاءاللہ ان کو اپنے انجام تک پہنچائے گی۔ شیخ صاحب، ابھی آپ نے طاہر القادری صاحب کا ذکر کیا، ان کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ لاشیں گری، لواحقین کو روتا چھوڑ کر چلے گئے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دورے پر پاکستان آتے ہیں، جیسا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے۔ طاہر القادری صاحب کے ساتھ ایک آپ کی ملاقات، ایک اٹیچمنٹ ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کا مستقبل، اور ان کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ دیکھیں، طاہر القادری صاحب سے میرا بہت قریبی تعلق ہے۔ عمران خان اور طاہر القادری 2 شخصیات ایسی ہیں سیاست میں جن سے میرا تعلق ہے۔ میں کوئی مذہبی شخصیت نہیں ہوں، لیکن وہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، اور ابھی بھی جو انہوں نے پروگرام شارٹ کیے ہیں میری وجہ سے کیے ہیں، 4 دن کے لیے گئے ہیں، ورنہ ان کی تو کافی ساری مصروفیات تھیں۔ میں نے انہیں کہا نہیں جناب، آپ آ جائیں، بس 20-21 تاریخ تک آ جائیں، 4-5 دن لگائیں۔ اور پاکستان میں تو اب سیاست دیکھیں نا جی، جو ہو رہی ہے اس میں بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن 2 نمبر کی ہے، بعض اپوزیشن پارٹیاں، اور بعض حقیقی جو اپوزیشن ہے وہ انشاءاللہ اگست میں سڑکوں پہ ہوگی، اور ٹی او آر کا مذاق گورنمنٹ نے اڑایا ہے۔ آج ہم نے میٹنگ کی ہے۔ جی کیا کہا آپ نے؟ جی شیخ رشید صاحب، آپ تو وہ بات کرتے ہیں جو دلوں کو لگتی ہے، آپ وہ بات کرتے ہیں جو عوام کے حق میں ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا طاہر القادری صاحب کے حوالے سے کہ طاہر القادری صاحب کا ملک سے اس وقت میں چلے جانا، جب یہاں پر ان کے لواحقین جن کی لاشیں گری تھی وہ یہاں پر رو رہے تھے، طاہر القادری صاحب یہاں سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہو پایا۔ طاہر القادری صاحب کا ملک میں ایسے حالات سے چلے جانا اور واپس آنا، صرف ایسے جیسے وزٹ کر رہے ہو، اس پر کچھ تو کامنٹ کیجئے نا۔ دیکھیں، طاہر القادری صاحب کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ طاہر القادری صاحب کے فالوور ہیں۔ 3 کروڑ روپیہ گورنمنٹ نے ان کو آفر کیا ہے کہ یہ خون کا حق لے لو، انہوں نے جوتی پہ بھی نہیں لکھا۔ یہاں جو 5 لاکھ کا چیک ہوتا ہے، کئی دفعہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو یہ چیک کے ذرا دیکھیں جی دیر ہو رہی ہے، اور طاہر القادری صاحب کی جماعت ان کو لک آفٹر کر رہی ہوگی۔ جو یقینی بات ہے، جو ہمارے ساتھ لوگ شہید ہوئے ہیں، ہم پہ ذمہ داری ہوتی ہے جس حد تک اس کا خیال رکھا جا سکے۔ اور طاہر القادری صاحب نے 2 دفعہ اٹیمپٹ کی ہے جی، انہوں نے ناامید نہیں کیا اپنے لوگوں کو۔ طاہر القادری صاحب کے ساتھ کوئی دوسری جماعتوں کے لوگ نہیں گئے، طاہر القادری صاحب کے ہی فالوور گئے ہیں یا ان کے عقیدت مند گئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے طاہر القادری صاحب کا جو اٹیمپٹ تھا اس میں کوئی دم خم تھا؟ کیوں نہیں تھا جی؟ دم خم اور کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے تو بڑے ان پہ الزام لگائے۔ انہوں نے روضہ رسول پہ ہاتھ رکھ کے گنبد خضرا پہ مجھے کہا کہ شیخ رشید، میرے حالات کو دیکھ کر ہم نے تحریک کو ختم کیا، ہڑتال کو ختم کیا، نہ ہم نے کوئی حکومت سے مدد لی، نہ حمایت لی، اور وقت آنے پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ پھر جو کانا ہونا جی، وہ کانا ہوتا ہے، وہ پھر باہر نہیں نکلتا۔ طاہر القادری کانا نہیں ہے، اس لیے وہ میدان میں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگست کے مہینے میں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تحریک کا حصہ ہوں گے۔ چلے ٹھیک، آخری بات طاہر القادری صاحب کے حوالے سے بتا دیں، یہ لندن پلان کا جس وقت ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے لندن جانے کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات ہے آپ کی نالج میں؟ کوئی نہیں ہے جی، لندن یہاں نہیں ہو سکتی، میں ہوں نا، اگر کرنی ہو عمران خان کے ساتھ بات تو میں موجود ہوں یہاں پہ، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور عمران خان اس دفعہ طاہر القادری صاحب سے نہیں ملے گا، یہ علیحدہ بات ہے کہ تحریک کے مقاصد ایک ہیں، اور اگر عمران خان بلاول سے مل سکتا ہے تو طاہر القادری سے بھی ملاقات میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن آج طاہر القادری اور عمران خان کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو دھرنے سے پہلے تھی، لیکن دونوں ایک پولیٹیکل فورس ہے، اور دونوں اس ملک میں حق رکھتے ہیں اپنی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے۔
ٹھیک ہے. اچھا, عمران خان کا آپ ذکر کریں, عمران خان کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور اس وقت جو آپ گزشتہ روز سے سن رہے ہوں گے جو خبریں گردش کر رہی ہیں ان کی شادی کے حوالے سے, وہ اس کی تردید کرتے ہیں, چینلز, بڑے بڑے نیوز چینلز جو ہیں وہ اسے خوب چلاتے رہے, تو کیا اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد ہو سکتا ہے؟ کوئی ان کے امیج کو ڈیمیج کرنے کے حوالے سے کوئی کیمپین چلائی جا رہی ہے, کچھ ایسا ہے؟ دیکھیں جی, سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے امیج کو, یہ شادی اس کا ذاتی مسئلہ ہے. میں اس کے شادی کے مسئلے پہ, ان کے 200 میڈیا آپریٹر ہیں, آپ ان کو پوچھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم کولکتہ میں اکٹھے تھے اور اوبرائے میں ذاکر حسین نے مجھے کہا, عمران بیٹھا ہوا تھا, کہ یار شیخ رشید یہ تیسری شادی کی باتیں کر رہے ہیں. بھئی میں نے کہا بھی نہیں ہونی چاہیے, سیاستدان جو ہے عوام کے ساتھ جیتا اور مرتا ہے. اور کل جو خبر آئی ہے, میرا خیال ہے جہانگیر ترین نے اس کی تردید کی ہے بڑی واضح طور پہ, اور عمران خان صاحب نے بھی تردید کر دی, لیکن کوئی سیاسی مقصد حاصل کرنا کی کوشش کی جا رہی ہے, کوئی تحریک چلا رہے ہیں اس طرح کی, آپ کو اس طرح یقیناً ان کو ایک نان سیریس پولیٹیشین پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس میں حکومت کے حلقے بھی شامل ہیں, اور بعض وہ لوگ شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان کو اس تحریک میں ایک مقام ملے, کیونکہ یہ تحریک بھی فیصلہ کن تحریک ہے, نو اینڈ نیور کی تحریک ہے. نو عمران خان اور نیور عمران خان, یہ تحریک فیصلہ کر دے گی. اور اس تحریک نے یہ بات کو جنم دینا ہے کہ نو عمران خان اور نیور عمران خان, اور ہم اس کے ساتھ ہیں جی, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. چلیے ٹھیک. اچھا, ایک اور معاملہ جو آج کل بہت گرم ہوا ہے, جو ملک کے مختلف شہروں میں پوسٹرز لگے ہیں راحیل شریف صاحب کے حوالے سے, جس پر چودھری اعتزاز نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت کی ایک اپنی کوشش ہے اور معاملے کو تھوڑا دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کو بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے؟ کون کر رہا ہوگا, یہ کس کی ایکٹیویٹی ہوگی؟ ISPI کی جانب سے تو اس کی تردید کر دی گئی. دیکھیں, ایک بزدل حکومت ہے جو راحیل کے پوسٹر سے بھی ڈرتی ہے. یار بڑا ٹارزن بنتے ہو جناب, بڑا انتخابی نشان شیر رکھا ہوا ہے. ان کا ٹوٹل گیدڑ ہے, گیدڑ نشان. ایک پوسٹر سے ڈر رہے ہو یار. اب جو کچھ اس نے کہا ہے اعتزاز احسن نے, میں اسی کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن میرے پاس کوئی شاہد نہیں ہے کون لگا رہا ہے. یہ اعتزاز احسن نے ابھی مجھے کہا, ابھی کہ شیخ رشید گورنمنٹ لگا رہی ہے, اور میں نے ٹی وی پہ کہا, میں نے کہا بھی میں تو وہی بات کہتا ہوں جو مجھے علم ہو یا میں دیکھوں, لیکن ثابت ہو گیا ہے راحیل شریف کے پوسٹر میں اتنا دم خم ہے. اگر خدا کو معلوم ہے کہ فوج کا کیا فیصلہ ہے, اگر وہ آ گئی تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے, اور اس کے آؤٹ پٹ کیا ہوگا, اور اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا ہوگا, یہ تو پھر آنے والے 100 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا جی. ویسے شیخ رشید صاحب, آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے ان پوسٹرز کو؟ اگر حکومت لگا رہی ہو تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے, اگر خدا نہ خواستہ ہو, جب نواز شریف صاحب کے دور میں آئے تو وہاں لوگ بحث کر رہے تھے کہ جو 10 کور آ گئی. میں نے کہا وہ لائٹ پہ رک جاتی, پھر وہ کانسٹیٹیوشن ایوینی کا وہاں لال اشارہ لگا ہوا تھا, وہ رک جاتا جی کہ لال اشارہ گرین ہو. اگر اس نے آنا ہے جی تو پوسٹر سے نہ فوج رکتی ہے نہ پوسٹر سے آتی ہے. آپ کے اعمال ہے, آپ کی کارکردگی ہے. آپ بتائیں نا, آپ TOR میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, آپ کی چوری پکڑی گئی ہے, مال مسروقہ پکڑا گیا ہے, شہادتیں موجود ہیں, آپ کی اولاد موجود ہے, اور پراپرٹی موجود ہے. ابھی تو ایک ہے, ابھی پتہ نہیں کتنی آئیں گی. آپ کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لو, تو پھر جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے ہی کرنا ہے جی. میرے پاس تو کوئی فورس نہیں ہے. میں تو عوام کی طاقت میں جا سکتا ہوں, میں تو میڈیا میں آ سکتا ہوں, میں تو سڑکوں پہ آ سکتا ہوں. میرے پاس تو کوئی گنے نہیں ہے, کوئی حرام کا مال نہیں ہے کہ آپ کی طاقت کا اور آپ کی انڈر 19 میڈیا ٹیم کا مقابلہ کروں. یہ انڈر 19 میڈیا ٹیم جو ہے یہ مروائے گی نواز شریف صاحب, اور بھیڑے رومن نالوں چپ چنگی. یہ جو بھیڑا رونا ہے نا, یہ کو بند کرو تسی, یہ بالکل تباہ و برباد کرنے جا رہا ہے. اور TOR پہ ابھی بھی وقت ہے, ایک درمیانی فیصلہ, اور 4 ہماری جو باتیں ہیں, اور مجھے شک پڑ رہا ہے کہ ممکن ہے نواز شریف صاحب سمجھیں, ان کو لندن میں بیٹھ کے یہ صورتحال پتہ لگ گئی ہو, ان کو علم ہو گیا ہو کہ یہ بات ایسے منڈیر نہیں چڑھ سکتی, اور وہ اپوزیشن کے چاروں جو ہے شیخ رشید صاحب مریم نواز صاحبہ تک یقیناً پہنچ گیا ہوگا, کیونکہ نواز شریف صاحب کی میڈیا ٹیم اس کو ہیڈ وہی کر رہی ہے, اور جو انڈر 19 کی ٹیم جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو وہی لیڈ کر رہی ہیں, تو وہ ضرور اس کو سن رہی ہوں گی اور اس کے اوپر غور بھی کریں گی, آپ کے تجزیے سے استفادہ بھی کریں گی. بریک پہ ہم نے جانا ہے, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے بہت ہی اہم گفتگو ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے. جی ہاں, TORs کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ پوری طرح سے متحد ہے کہ نہیں ہے, کیا لائے
حل ہو سکتا ہے اگر حکومت کوئی لچک نہیں دکھاتی ہے؟ کیا دھرنے کی سیاست آگے آنے والے دنوں میں آپ کو کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ حکومت کا دھڑن تختہ ہوتا آپ کو نظر آتا ہے 2016 کے اینڈ تک؟ وہ کس طرح؟ ان سب پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، شیخ رشید صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سی باتیں ایسی جو اس وقت وہ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ پیش گوئیاں ان کی، کچھ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، اس حوالے سے تو آپ جان ہی رہے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، جس کے بارے میں خاص طور پہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ باتیں کرتی نظر آتی ہے کہ اپوزیشن میں اب کوئی اتحاد نہیں ہے، 3 لوگ ایک پیج پر ہیں، 3 لوگ دوسرے پیج پر ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہے، ایک ہی سٹانس پر ہے، ایک ہی بات کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بڑی کیا اتحاد ہو سکتا ہے کہ عمران خان اور پیپلز پارٹی کی، دونوں پیپلز پارٹی اکٹھی ہیں، 2 میجر پارٹیاں ہیں پنجاب میں، اور ایم کیو ایم بھی آج کی میٹنگ میں بھی شریک تھی۔ ان کی ریزرویشن ہے اور ان کی ریزرویشن رہے گی، لیکن جہاں تک کہ یہ کہنا کہ اپوزیشن کی پارٹیاں، میں سمجھتا ہوں 19 تاریخ کو تحریک پیٹ والے بھی وہ شامل ہو جائیں گے اپوزیشن میں، وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ 19 کو تحریک والے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، عوامی تحریک والے، اور اہل تشیع کے ہمارے جو ہیں، کیا ان کی مجلس وحدت المسلمین، وحدت المسلمین، وہ بھی شامل ہو جائے گی۔ اور میری کوشش ہے کہ 2-3 اور گروپ جو باہر ہیں، اور یہ گرینڈ لائنس ہو جائے گا 19 تاریخ کو۔ اور اچھا، یعنی کہ آپ یہ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ 19 تاریخ کو ایک گرینڈ الائنس بن جائے گا، پیٹ بھی انہیں جوائن کر لے گی، مجلس وحدت المسلمین اور دیگر جماعتیں بھی ان کو شامل کر رہی ہیں، یعنی کہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اپوزیشن اب بننے جا رہی ہے اس میں اتنا دم خم ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کو وہ گھر بھیج سکیں گے؟ دیکھیں، گھر تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے ان کو گھر بھیجنا ہے، انہوں نے ضد جو کر لی ہے کہ نہیں جاتا، کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ یہ کل کیمرون گیا جی، کل دیکھیں وہ بیچارہ اپنا وہ کارٹون سا خود ہی رکھ رہا تھا اٹھا کے گود سے گاڑی میں۔ یہ ہے ڈیموکریسی، دیکھیں یہ ہے ڈیموکریسی کہ کل اس کی ووٹیں پوری نہیں ہوئی۔ اور یہ ہمارے یہاں پہ کون اپنی مرضی سے جاتا ہے؟ بھائی چاہت پھر عرض یہ ہے کہ وہ جمہوریت کہتے ہیں، تو پھر یہ گھنگرو پہن کے ناچیں لوگ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف میرا نام جمہوریت ہے، نواز شریف میرا نام معیشت ہے، نواز شریف میرا نام انٹرنیشنل صورتحال ہے۔ خاک ہے، کھے اور سوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں، کیا آواز اٹھائی ہے جی؟ اتنا بڑا جاسوس پکڑا گیا، کیا آواز اٹھائی ہے آپ نے؟ اتنے بڑے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہوئے ہیں پاکستان کے معاملات کے، آپ کو کوئی فکر نہیں ہے؟ اور کوئی واضح بیان نہیں آیا حکومت کی جانب سے، درست ہونی چاہیے تھی، صحیح۔ چائنا کوریڈور کی جتنی سپیڈ ہونی چاہیے تھی نواز شریف صاحب، وہ نہیں ہے۔ اس ملک کو ایک سٹرونگ، ہیلتھی، فزیکلی، مینٹلی، ہیلتھ وائز فٹ پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، اور جو کہ جس کے ہاتھ شفاف ہوں۔ جمہوریت ہے کیا جی؟ اگر چوروں نے جمہوریت کو سنبھالنا ہے، اگر چوروں نے جمہوریت کا چیمپئن بننا ہے، اگر کمیشن خوروں نے جمہوریت کا چیمپئن بننا ہے، اگر ڈاکوؤں اور لٹیروں نے جمہوریت کا چیمپئن بننا ہے، تو پھر ڈکٹیٹر میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس کے بس ٹائٹل نہیں ہوتا، آپ کا احتساب کوئی نہیں کر سکتا۔ 341 ممبروں میں آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون تو کہتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب بڑا فٹ اینڈ فائن ہو کے واپس آئے ہیں، اور اب جو ہے وہ بڑی اچھے سے بلکہ حکومت کی باغ ڈور جو ہے اسے سنبھالیں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہ کہا جاتا ہے حکومت کی جانب سے اور جو تبصرے بھی کیے جاتے ہیں، وہ یہ، پہلے مجھے اس کا سوال کا جواب دینے دینا، پہلے مجھے اس کا 3 سالوں میں جو انہوں نے تلواریں چلائی ہیں نا، دوارکا کا قلعہ فتح کیا نا، اب یہ قسطنطنیہ اگلے 2 سالوں میں کر لیں گے۔ کیا کیا 3 سالوں میں؟ 300 میگا واٹ بجلی وہ تو کہتے ہیں انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، معیشت میں بہتری لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں یہ سارے قرضے کی بہتری ہے، وہ کیا ہے، قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے رنگ لائے گی بادہ مستی، یہ سارے ہمارے خون اور 20 کروڑ لوگوں کو بیچنے کی پالیسی ہے ان کی۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کو پتا ہے کہ ان کے پاس 2-3 شبرات کے پٹاخے ہیں دنیا میں، جو آج جو ہماری ڈیفنس کی وجہ بنے ہوئے ہیں، جو ان کو کھٹک رہے ہیں،
اتنا بڑا قرضہ جو دیا ہے وہ نواز شریف کی اہلیت اور صلاحیت کی وجہ سے نہیں دے رہے, اس لیے دے رہے ہیں کہ ایک دن وہ یہ کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ انرنیبل ہے, یہ چل ہی نہیں سکتی, یہ ڈیفالٹ گورنمنٹ ہے, اور جب اس کی قسطیں ادا نہیں ہوں گی تو قسطیں آپ نے اور میں نے دینی ہے نا, یہ ڈار نے تو نہیں دینی جو منشی صاحب نے. اور وہ کہتا ہے جی 164 کا بیان ہے, 164 کے بیان میں میرے شہر میں لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں, وہ عام لوگ تھے. اس وقت سے ڈرو جب خاص لوگوں کو بھی 164 کے اطلاق کے بعد وہ سزائیں ہوں جس کے وہ مستحق ہیں قانون کے تحت. سو یہ کہنا کہ 164 کا بیان کوئی بیان ہے, یہ اس وقت پتہ لگتا ہے جب صحیح احتساب ہوتا ہے. اور کیوں ڈرے ہوئے ہیں لیڈر جی اپوزیشن میں؟ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ نواز شریف کے بعد کہیں ان کا احتساب بھی شروع نہ ہو جائے. لائیں سب کا احتساب کریں, جو چور ہے وہ جیل میں ہو, جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو پھکی دی جائے, جس نے حرام کا مال کھایا اس کو معجون دی جائے, سو تاکہ یہ باہر نکلے, اس قوم کو پتہ لگے گند تھا, پراگندہ ماحول تھا, انہوں نے شرافت کے لبادے اڑے ہوئے تھے. شیخ رشید صاحب, پھر تو اپوزیشن میں بھی ایسے تمام لوگ موجود ہیں جن کے اپنے ہاتھ بھی جو ہے رنگے ہوئے ہیں, تو پھر کون کس طرح سے اس اپوزیشن کو مضبوط بنا پائے گا, کیونکہ وہ سب بھی تو ذمہ دار ہے, وہ سب بھی تو شامل حال ہے. ان کو بھی ٹرائل کیا جائے. کل کے چور آج کے منصف بن جاتے ہیں. یہ سسٹم, یہ ترامیم دیکھو نا, اس ملک میں ججز کیسے بن رہے ہیں, اس ملک میں الیکشن کمیشن کیسے بن رہا ہے, اس ملک میں تھانے کیسے اپوائنٹ ہو رہے ہیں, ایس پی کیسے لگ رہے ہیں, پٹواری کیسے لگ رہے ہیں. یہ سارا گند اور پراگند اور یہ نو دولتیہ ماحول ہے. اگر اس سسٹم کو ختم نہیں کرا تو یہ خود اپنے بوجھ کی طرح ایسے ہی گر جائے گا جیسے نواز شریف کی حکومت اپنی نااہلی کی وجہ سے گرنے جا رہی ہے, جیسے نواز شریف کی حکومت اپنی نالائکی کی وجہ سے. کون سے دورے پہ؟ جو میاں صاحب دورے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بیرون ملک جاتے ہیں, ہم بہت سی انویسٹمنٹس لے کر آتے ہیں, بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو دورے میاں نواز شریف صاحب کرتے ہیں ان دوروں سے کوئی ملک کو فائدہ حاصل ہوتا ہے, کوئی نفع ہوتا ہے, کوئی ملک میں بزنس آ رہا ہے, کوئی بہتری ہو رہی ہے؟ کیا سرمایہ کاری ہوئی ہے جی, ان سے پوچھیں. اور یہ لندن کس لیے جاتے ہیں ریسٹ کرنے آئے ایل این جی کا پروجیکٹ ہے نا جس کے اوپر بڑی باتیں کی گئی, ایل این جی کے پروجیکٹ آئے جی, ایل این جی کے پروجیکٹ میں بھی یہ پھنسیں گے, یہ اندر جائیں گے. یہ کنٹینر کراچی میں لگایا ہے, اس میں اندر جائیں گے. شاہد خاقان عباسی کا اتنا بڑا کیس ہے نیب میں, اتنا بڑا کیس ہے ایل این جی کا. یہ کیا سمجھتے ہیں قوم کو بتانا ہوگا اسپیشل ہیلی جہازوں پہ یہ جو جاتے رہے ہیں وہاں اور جو ریٹ طے ہوتے رہے. یہ تو میں وقت سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ احتیاط کرو, بعد میں یہ تھوڑی سی احتیاط بھی کرتے ہیں. کھلا کیس ہے شاہد خاقان عباسی نیب کا. وقت آنے پہ آپ دیکھیں گے نیب بھی کتنی متحرک ہوگی, ابھی وقت نہیں ہے. ابھی تو شیخ صاحب 777 پہ جو میاں صاحب واپس آئے ہیں کہہ رہے ہیں قوم کا 30 کروڑ روپیہ انہوں نے لگا دیا ایک صرف واپس آنے میں. کئی اربوں لگا دیے ہیں جی. آپ دیکھیں نواز شریف کے غسل خانے پہ کروڑوں لگ گئے ہیں, پتہ نہیں باتیں ہم عیدی کو ماننے کی کرتے ہیں. جس کے باتھ روم پہ بجٹ میں کتنے کروڑ کا بجٹ رکھا گیا باتھ روم ٹھیک کرنا, پتہ نہیں سونے کی ٹوٹیاں لگانی ہیں. کیونکہ ہمیں جب وہ دکھاتے ہیں جاتی عمرہ سے تو حیرت کی وہ خونے گولڈ پلیٹڈ کرسیاں دکھا کے اور گولڈ پلیٹڈ ٹیبل دکھا کے, گولڈ پلیٹڈ ٹیبل لیمپ بتا کے ہمیں مروب کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ بہت بڑا ہے, اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. آپ مروب ہو جاتے ہیں شیخ صاحب؟ جی میں نے کہا آپ مروب ہو جاتے ہیں وہ سونے میں لپٹی ہوئی پلیٹیں اور میزیں دیکھ کر؟ نہیں, میرا سے کیا ہے جی, میں نے کیا ہونا مروب ہونا. لوگوں کو یہ بڑے لوگ اسی طرح امپریس کرتے ہیں, یہ لوگ اسی طرح امپریس کرتے ہیں. یہ تبصرے کیے جاتے ہیں کہ سی پیک کا جب رزلٹ آئے گا اور سی پیک پہ جب کام صحیح سے شروع ہو جائے گا تو اس کا فائدہ بھی مسلم لیگ نون کو ہی ہوگا آنے والے الیکشن میں. آپ کو ایسے لگتا ہے؟ کس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ آپ کی آواز نہیں میں سن پا رہا. سی پیک کا سی پیک کا فیصلہ اللہ کرے ہو جائے, فائدہ اس کو کرے صحیح. مجھے تو اتنا خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ہم جو چائنیز صورتحال ہے اس صورتحال میں ہم بھی کہیں دھکیل نہ دیے جائیں. ساری دنیا چین کے لیے بند کر دی گئی ہے, پنگ یونگ, آگے ملائیشیا, انڈونیشیا, بینکاک, انڈیا. ہم چین کو ایک ایسا راستہ دے رہے ہیں 40-43 سال کے لیے
کوئی 2-3 ہزار کلومیٹر جو لینڈ دے رہے ہیں 40 سال کے لیے، اور اس کے بدلے میں اگر پاکستان ترقی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن گورنمنٹ کی سپیڈ سلو ہے۔ کل احسن اقبال نے کل بیان دیا ہے، میں تو 8 دن سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے چائنیز نے کہا کہ شیخ رشید چائنیز کا یہ چائنا کوریڈور کا جو پروسیس ہے وہ بڑا سلو جا رہا ہے، اور یہ چائنیز نے مجھے کہا کہ یہ ایز پر ٹارگٹ نہیں ہے، اور ان کی فرسٹ پریورٹی کیا ہے؟ ان کی پریورٹی تو یہی ہے کہ گرین ٹرین اور گرین ٹرانسپورٹ اور میٹرو کمیشن کا مال کھاؤ اور پکڑائی نہ دو۔ بیسک تو ان کا یہی کانسیپٹ ہے۔ اچھا شیخ رشید صاحب، ملک کے مستقبل کے حوالے سے تو آپ کہتے ہیں 100 دن کا ٹائم بھی آپ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں 100 دن کے اندر کوئی بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے مستقبل پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں آپ مسلم لیگ نون کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، پارٹیاں اتنی جلدی تو ختم نہیں ہوتی۔ 40-50 ایم این اے وہاں پہ پر تولے بیٹھے ہیں، لیکن ان کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر جمہوریت کو خطرہ ہے تو وہ بھی نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہے۔ اگر نواز شریف چاہتے تو اس پر قبضہ کیا جا سکتا تھا، اس پر کنٹرول کیا جا سکتا۔ وہ ہمیں ہمہ وقتی پرائم منسٹر کی ضرورت ہے، ہمیں پارٹ ٹائم پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے، اور پارٹ ٹائم پرائم منسٹر جو ہے ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہمارے لیے کوئی بہت انقلابی بات ہو جائے گی، اور قوم اپنا فیصلہ خود کرتی ہے جی۔ اگر تو شیخ رشید صاحب، نون لیگ میں شہباز شریف صاحب کو آپ کہاں پر دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر آپشن، یا حمزہ شہباز جو ہے وہ ایک بہتر آپشن نون لیگ کے لیے ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں حمزہ کی بات تو بچہ، ابھی یہ ملک اتنا بھی نہیں رہ گیا کہ چوتھی نسل آ کے اس کو ہم کوئی مزارے تو نہیں ہیں، لیکن شہباز اور نثار جو ہے وہ ایک رزلٹ آؤٹ پٹ دے سکتے ہیں، لیکن نواز شریف کبھی نہیں کہے گا، وہ لڑے گا فوج کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے روز بروز اور 8-10 دن کے بعد یہ تلخیاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ 10-12 دن 15 دن آپ انتظار کریں، وہ اپنے گنڈاسے کے ساتھ آئے گا۔ جب گنڈاسے کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کو اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ صحیح، لیکن شیخ رشید صاحب، آپ کو کیا دکھتا ہے، کیا آپ نے دیکھا محسوس کیا ہے نون لیگ کے اندر پلس ہے کیا ویسے؟ ہیں جی، نون لیگ کے اندر پلس ہے کیا؟ اس ایک تو آپ کی آواز نہیں سمجھ میں، پاپولیرٹی کس کی زیادہ ہے؟ شیخ رشید صاحب میں یہ پوچھ رہی ہوں، ہاں پاپولیرٹی کس کی ہے، پلس کیا ہے؟ نون لیگ میں نواز شریف کا اثر تو کم نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ کون پاپولر اور کون غیر پاپولر ہے، یہ نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے۔ قوم میں، افراد میں، عام آدمی میں نون لیگ اپنا امیج کھو چکی ہے، اور مال لگانے سے جو الیکشن کے نتیجے ہوتے ہیں، حرام کا مال ان پہ ہے، وہ لگائیں گے، نتیجے کیسے بھی لے سکتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کے ججز آنے جا رہے ہیں، اور مجھے وہ نام بھول گیا، جو بہت ہی پارسا جج تھے، ایک جو پچھلی دفعہ الیکشن کمشنر کے ہیڈ بنے تھے، فخر الدین جی ابراہیم۔ لوگ کہتے تھے وہ تو جناب دنیا ادھر کی ادھر، وہ درویش آدمی ہے، وہ فلاں ہے۔ اس نے گھر بیٹھ کے لوگوں کو کہا جی میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے، یہ 4 جج جو 4 صوبوں کے ہیں، نواز شریف دنیا کی ادھر ہو جائے، پنجاب کے الیکشن ہائی کمشنر پر کسی کی نہیں چلنے دے گا۔ کر کے دیکھ لیں سارا کچھ۔ ایک سوال چھوٹا سا بریک پہ جانے سے پہلے، آپ نے حمزہ شہباز کے حوالے سے تو یہ کہا کہ وہ ابھی بہت نو عمر ہے، اور ابھی حکومت کے ایسے حالات نہیں کہ اس طرح کے ابھی اتنے ینگ جو لیڈرشپ ہے وہ سامنے آئے، تو پھر بلاول بھٹو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا۔ دیکھیں جی، بلاول ایک آپشن آئی ہے پیپلز پارٹی کے پاس، اس کے باپ کو تو لوگ رزلٹ جو ہے وہ بڑا داغدار ہے، اور اگر بلاول قائم رہتا ہے، کیونکہ وہاں 2 قسم کی اسٹریٹجی ہیں۔ زرداری تو سمجھتا ہے کہ بھی اگر نواز شریف چلا گیا تو پھر میں بھی احتساب میں آ سکتا ہوں، سو بلاول پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کچھ بہتری کی فضا بنا سکتا ہے، ورنہ اعتزاز احسن اور کیرا شہرہ میرے میں نیٹ لوگ ہیں، اور اگر ان کی آصف زرداری نہیں چلنے دیتا، رضا ربانی کی، کائرہ کی اور اعتزاز احسن کی، تو بلاول اگر نیٹ اینڈ کلین بندوں کو باہر لے کر ساتھ نکلے تو کچھ بہتری ہو سکتی ہے۔
اگر چور ڈاکو اور راجہ رینٹل جیسے لوگ ہوں گے تو پھر تو تباہی ہو جائے گی. لیکن بلاول کا مستقبل ہے اگر وہ اپنے نانا کی سیاست کرے, اپنی ماں کی سیاست کرے. اگر وہ آصف زرداری کی دوبارہ جھولی میں بیٹھ گیا پھر اس کا کوئی مستقبل نہیں. چلے ٹھیک, شیخ رشید پہ جاتے ہیں ہم, بریک سے واپس آتے ہیں, اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب, ہم ابھی بات کر رہے ہیں, آپ نے آغاز میں بھی یہ بات کی, آپ نے کہا کہ یہ حکومت اپنی مدت ختم کرتی نظر نہیں آتی. نواز شریف صاحب تو بہت ہی پراعتماد نظر آتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپوزیشن چونکہ ان کی کامیابیوں سے گھبرائی ہوئی ہے, اپوزیشن کو ڈر اور خوف ہے کہ یہی کامیابیاں جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو اگلے الیکشن میں بھی کامیاب کرا سکتی ہے, اس لیے اس طرح کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ڈیوائز کی جا رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری نہ کر پائے. آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اپوزیشن میں کون بیٹھا ہے؟ جس ملک میں مولوی فضل الرحمان ہو, پٹھان اسفندیار ہو اور معاملہ فہم, اب میں کیا آپ سے عرض کروں, اپوزیشن کیا ہے, اس کو کیا تھریٹ کر رہی ہے اپوزیشن اس کو کیا تھریٹ کر رہی ہے؟ لوگوں کے مسئلے ہیں, اپوزیشن خود مر جائے گی اگر باہر نہیں نکلے گی. میں نے آپ کو ابھی اسی انٹرویو میں کہا کہ نو اینڈ نیور, یہ سارے, اور میں تو نوجوانوں کو کہتا ہوں نکلو, جس طرح یہ وانی نکلا کشمیر میں, انقلاب کے لیے نکلو, خود نکلو, چھوڑو پرے ان بڈھے کھوسٹوں کو میرے سمیت, یہ جو 60 کو ٹاپے بیٹھے ہیں اور ایسے ہی جناب علی رینگ کے سیاست کو تباہ کر رہے ہیں. نوجوان نکلیں باہر, اپنی عزت کے لیے, اپنے احترام کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے بنائے اپنی. یہ جو بناتے ہیں, مجھے تو نہیں, ایک قاسمی میرا بیچارہ کرتا ہے کراچی سے, اس میں نواز شریف کا یہ کہنا کہ اپوزیشن, بابا تو 16 دیکھے گا تو 18 بھی تیرا, میں مان لیتا ہوں, تم نے 16 ہی نہیں دیکھنا انشاءاللہ تعالی اس سیاست میں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوسٹروں سے ڈری ہوئی حکومت ہے. مقبول حکومت کبھی پوسٹروں سے ڈرتی ہے؟ جس پارٹی کے پاس ورکر نہیں ہے کہ یہ 30 شہروں سے رحیل شریف کی تصویریں اتار سکے, پولیس والے تصویریں اتار رہے ہیں, آئی بی والے تصویریں اتار رہے ہیں, وہ بھی کوئی پارٹی ہے جس کے پاس تصویریں اتارنے کے لیے کسی جگہ کسی نے احتجاج کیا ہے. کراچی میں تو میں نے اتنی زمین کے کھمبے پہ اتنے نیچے لگے ہوئے یہ پوسٹر دیکھے ہیں, کوئی مستی کرنے والا مستی کر سکتا ہے. میں مہینے ڈیڑھ بعد گیا, وہ وہی لگا ہوا تھا. یہ ساری باتیں ہیں, یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے, یہ نون لیگ نااہل لیگ ہے, نکمی لیگ ہے, اور یہ نااہل اور نکمے اور نکٹھو لیگ ہے یہ. یہ نکٹھو لیگ جو ہے اور نااہل جو لیگ ہے, یہ قوم پہ مسلط کر دی گئی ہے. آج فوج کے خلاف یہ باتیں کر رہے ہیں. ان کی ہسٹری کیا ہے جی؟ یہ گوال منڈی میں الیکشن لڑے تھے ایئر مارشل اصغر خان کے ٹکٹ پہ. ایئر مارشل اصغر خان کے اسی حلقے سے الیکشن لڑا تھا. جس طرح عیدی صاحب کو 700 ووٹیں ملی تھی, ان کو میرا خیال ہے 7000 ملی تھی. ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں ان کی. یہ فوج نے ان کی انگلی پکڑی اور ان کے جنرل جیلانی صاحب ان کو لے آئے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں, اور سارا مال, سارے پلاٹ بانٹ دیے, اور سارے پٹواری لگا دیے, سارے پولیس والے لگا دیے, اور اس ساری جمہوریت کو گندا اور پراگندا نواز شریف صاحب نے کیا ہے. کیونکہ ان کو سمجھ تھی, بزنس مین تھا اور بزنس مین ہے کہ لگانے سے ملتا ہے. انہوں نے ہمارا سرمایہ ہمارے ہی لوگوں پر دل کھول کے لگایا, مال بھی بنایا, حکومت بھی پائی, اور شرفا بھی کہلائے. مارے گئے وہ بیچارے جو دھکے کھانے والے ہیں گلیوں محلوں میں. ٹھیک. اچھا شیخ رشید صاحب, ہم زیوم اگر کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ نہیں اپوزیشن جو ہے وہ بہت ہی متحد ہے, آپ نے کہا کہ وہ ایک پیج پہ ان کو نکلنا پڑے گا, نکلنا چاہیے. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بھی اس طرح سے ریزلٹس نہیں ملتے جیسا کہ ملنے چاہیے, جس طرح کہ باہر آنے پر اپوزیشن کو جو اپنا حق ادا کرنا چاہیے وہ کبھی ادا ہوتا نظر نہیں آیا. اس وقت اگر ہم زیوم کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک بار پھر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتی ہے, جس طرح کہ پہلے دھرنے کے دنوں میں ساتھ دیا تھا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی, اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹ بھی ابھی انہیں جوائن کر لے گی, دیگر چھوٹی جماعتیں بھی جوائن کر لیں گی, تو کیا تحریک میں اتنا دم خم رہ جائے گا اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے؟ ایک اور این آر او کی باتیں جو بھی کی جا رہی ہیں گیلانی صاحب کے حوالے سے, راجہ پرویز اشرف, ایان علی کا جو کیس ہے, ڈاکٹر عاصم کا جو کیس ہے, اس حوالے سے اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہو جاتی ہے, کوئی مفاہمت ہو جاتی ہے, تو پھر یہ تحریک کتنی اس میں دم خم آپ کو نظر آتا ہے؟
دیکھیں اگر اعلان علی یا وہ ڈاکٹر عاصم اور راجہ اشرف، راجہ رینٹل، یہ این آر او کے کیسز ہیں تو مبارک ہو جناب، پھر یہ ملک نہیں چلے گا جی، پھر مبارک ہو آپ کو، پھر لوگ نکلیں گے، پھر ان کے گھروں کو آگے لگیں گے، یعنی آپ یہ پھر بھوکے ننگے چیختے چلاتے ہوئے لوگ جینون ریولوشن کے لیے نکلیں گے، خون اس میں ضرور بہے گا، لوگ مریں گے اور مارے جائیں گے، اور اسی لیے اس خوف کی خاطر انہوں نے لوٹی ہوئی دولت باہر رکھی ہوئی ہے، اسی لیے یہ جناب علی ان کو پتا ہے کہ جب یہ قوم اتنا لوٹ لیا ہے، اتنا خون چوس لیا ہے کہ قوم آکسیجن ٹینٹ پہ لگا دی ہے، اور خود ہیں کہ ان کی کوئی انٹرسٹ یہاں نہیں ہے، اور مانتے بھی ہیں کہ ہاں یہ درست ہے، اور پھر جاوید چودھری سے پلان انٹرویو کرتے ہیں، جب اس انٹرویو میں پھنس جاتے ہیں تو اور پھنستے چلے جاتے ہیں، اور اب یہ کوشش کر رہے ہیں جناب علی فوج آئے نہ آئے، لوگ سڑکوں پہ نکلے نہ نکلیں، اپوزیشن کوئی رول ادا کرے نہ کرے، لیکن نواز شریف پیناما لیکس کے بعد سارے پاکستان میں نہیں دنیا میں اپنی اہمیت جو ہے اور امیج کھو چکا ہے، دنیا میں کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ صاف ہے۔ صحیح، لیکن نون لیگ تو یہ کہتی ہے کہ اگر اپوزیشن احتجاج کی سیاست پر آئے گی، دھرنے کی سیاست پر آئے گی تو ایک بار پھر سے ان کا وہی حال ہوگا جو پچھلے دھرنوں کے دنوں میں ہوا تھا، یعنی کہ دے آر ویری کانفیڈنٹ۔ آپ کو لگتا ہے کہ ان کے کانفیڈنس کے پیچھے کوئی اور فورس بھی ہے؟ کیا سورس ہونا جی، آف کورس گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہی ہوتی ہے جب تک ختم نہ ہو۔ پہلے بھی یہی کہتے تھے میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، نواز شریف ہاتھ جوڑ کے ڈکٹیشن لی اور معافی نامے پہ بھی دستخط کیے جب 10 سال کے لیے گئے، اور 10 سال کے لیے جب گئے تو سارے مردوں کے دستخط ہیں، اگر آپ میں کہیں تو کس دن ٹی وی پہ دکھا بھی سکتا ہوں، وہ دستخط دکھا سکتا ہوں ساری قوم کو کہ یہ ان کے دستخط ہیں اور یہ دیکھیں ان کا اعمال نامہ ہے۔ یہ سارے بہادر ہیں حکمرانی کے، جتنے یہ بہادر ہیں سارے سیاستدان میں بخوبی جانتا ہوں، اپوزیشن والوں کو بھی جانتا ہوں، سرکار کو بھی جانتا ہوں۔ اگر قوم سڑکوں پہ نکل آئی، ان کیس اگر وہ نہیں نکلی، اگر قوم سڑکوں پہ نظر آئی تو یہ گیدڑ ہیں سارے، اور اگر نہیں نکلی تو پھر اس قوم کا مقدر ہے ووٹ لے چینی کے ڈبے پہ، چینی کے توڑے پہ اور آٹے کے توڑے پہ اور ڈالڈا کے ڈبے پہ، جس کے پاس زیادہ ووٹ ہیں وہ چنچی لے لے، رکشہ لے لے، وہ موٹر بائک لے لے۔ سو بکاؤ مال جب قیادتیں بکنے والی ہوں، جس ملک کے لیڈرشپ بکاؤ مال ہوں، جو ایک دفعہ بکتا ہے وہ 100 دفعہ بکتا ہے، پھر اس قوم بھی بکاؤ مال ہوتی ہے۔ پھر انتظار کریں جب ہمارے ساتھ جو کچھ بلوچستان میں اور کراچی میں ہوگا، پھر اس دن کا آپ انتظار کریں۔ شیخ صاحب، آخری سوال جاتے جاتے، فوج کے حوالے سے آپ نے کہا کہ حکومت اور فوج کے درمیان تلخیاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، کون سا ایسا بڑا اختلاف آپ کو سامنے نظر آتا ہے جو فوج اور حکومت کے درمیان کوئی اتنا بڑا اختلاف کر سکتا ہے جو کوئی اپسٹ کریٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیں بیسک اختلاف ہی کرپشن ہے۔ اگر رحیل شریف اپنے 3 سٹار جرنیلوں کو گھر بھیج سکتا ہے اور فوج میں ان کی ساری مراعات جو ہے چھین سکتا ہے، تو پھر وہ فوج مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے جو -30 پہ لڑ رہی ہے، جن کے ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں، جو آپ کو پرسکون زندگی مہیا کر رہی ہے، جو شوال میں لڑ رہی ہے، جو شمالی وزیرستان میں لڑ رہی ہے، جو گلی گلی اور کوچہ کوچہ لڑ رہی ہے، وہ تمہارے جیسے چوروں کے لیے لڑے گی جی۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ادارہ جو ہے، جو آگ بگولا بیٹھا ہوا ہے، جس کی کوئی سن نہیں رہا، اس کا مذاق اڑ رہا ہے، اور جو کچھ صورتحال ہے، جس ملک کا وزیر اعظم 2 مہینے 1.5 مہینہ ملک سے باہر ہو اور پرنسپل سیکرٹری ملک کو چلا رہا ہو، تو اگر وہ، میرا مطلب ہے گنگو تیلی اگر اس ملک کو ہی چلا سکتے ہیں فائلوں پہ، کل انہوں نے فائلیں دیکھنی شروع کی ہیں، پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے، اس ملک کے لوگوں کے امتحان کے یہی 100 دن ہے، یا آر ہوگا یا پار ہوگا، یہ میں خود اعتراف کر چکا ہوں۔ پھر آپ کہیں گے کہ کل آپ نے یہ کہا تھا، پچھلے دھرنے سے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو گڑھا میٹرو کا خدا ہے، اس میں یا ہم گریں گے یا نواز شریف گرے گا، ہم گر گئے۔ اب میں پھر کہتا ہوں، اس 100 دن میں یا ہم سرخرو ہوں گے اور چور بھاگیں گے۔ پہلے میرا نعرہ تھا گو نواز گو، اب میرا تبدیلی ہے چورو ہمارا ملک چھوڑو، اور اس چھڑوانے کے لیے میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ آپ عملی سیاست میں حصہ لیں، عملی سیاست میں حصہ لے کے اس ملک کو بچائیں اور کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کریں۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ رشید صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے، آپ کے تجزیے کے لیے، آپ کے وقت کے لیے۔
नाज़रीन, शेख रशीद साहब से हमने गुफ्तगू की। उनका कहना है कि आने वाले 100 दिन जो हैं वो बहुत ही अहम है, या आर या पार। अपनी कौम से, अपने नौजवानों से वो बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं और उनका ये भी कहना है कि 19 तारीख तक पाकिस्तान अवामी तहरीक पैट जो है और दीगर जमातें जो हैं वो इस अपोजिशन के अलायंस में शामिल होकर इसे और मजबूत कर देंगी, और अगर सड़कों पर निकलेंगे तो फिर ही ये जो तंजीम है, ये अपोजिशन की, ये मजबूत होती, ये तहरीक मजबूत होती दिखाई देती है। मुझे बेहरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।